हमारे मौजूद मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसलन नशीन तशरीफ लाएँ। मैं सबसे पहले सदस्यों और इस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जनाब मुसरा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और जनाब खलील मामूद साहब सदर अकेडमी बेंगलोर आपसे दरबार से क्या तशरीफ लाएँ। प्रोफेसर रमदीन साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। इस प्रोग्राम में सदारत की जिम्मेदारी साहब के पास भी खबर मिली है कि वो भाषण में हम उनका प्रोग्राम चलते हुए इंतजार करेंगे और मैं जनाब महमूदुल्लाह साहब ने उनका अकेडमी से दरख्वास्त करता हूँ वो भी तशरीफ लाएं। खुतबा इस्तक़बालिया पेश करेंगे सदस्य और हमारे आज इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब मुसरा साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब खलील मामूद साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अनवरुद्दीन साहब, सिराज खालिद साहब, मुख्तलिफ दानिशगाहों से आए हुए प्रोफेसर, मुख्तलिफ शोबों से आए हुए हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शहर से आए हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का इस 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मौजूद उर्दू ज़बान मदद का बदलता हुआ इब्तिदाई इजलास समीर क़ल्ब से खैर मक़बूल करता हूँ। ये सेमिनार उर्दू अकेडमी के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है जो मैसूर यूनिवर्सिटी की 7 साला तक़रीबात की करती है। मैसूर यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। ये कर्नाटका की पहली और हिंदुस्तान की 6ठी यूनिवर्सिटी है जो महाराजा कृष्णा राजवंशियों ने कायम की। इस यूनिवर्सिटी को बेहद काबिल प्रोफेसर हज़रात मैसर है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी गिरावट खिदमत अंजाम दी। ये यूनिवर्सिटी तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। अब तक 2 बार एक्रीडेशन हो चुका है। न्याय में इसे दूसरी मरतबा ये प्लस का ग्रेड दिया है। मैसूर यूनिवर्सिटी ने एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर के.एस. वेंगप्पा जो नासा के तबादला वाइस नहीं आ सके, एक बहुत ही काबिल, बहुत ही फाल वाइस चांसलर है। उन्होंने जो कुछ किया है, जो हज़रात इससे कबल यूनिवर्सिटी को मैसूर यूनिवर्सिटी तशरीफ ला चुके हैं और आज आए हैं, दोनों में नुमाया फर्क महसूस करेंगे। पूरा कैंपस का मंजर बदल गया है। इसका क्रेडिट वेंगप्पा को जाना चाहिए। वेंगप्पा चाहते थे कि हमारी
ये सेमिनार एक अहम मौजू पर हो रहा है। जब सेमिनार के इंतखाब का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि एक अच्छा अनुमान दिया जाना चाहिए। गुज़श्ता 2 दहाइयों में 2-3 दहाइयों में उर्दू अदब में बहुत सी तब्दीलियां। अब देखिए कि क्या तब्दीलियां आई, किस सब समझाएंगी और इन तब्दीलियों का असर किस हद तक हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो टेक्नोलॉजी में मिस इंफॉर्मेशन बेहद है और समाज पर जो मध्य असर मुरतब हुई। ये दौर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ तब्दीलियां बहुत तेज रफ्तारी के साथ आई। किसी ने कहा था जिंदगी की तेज इतनी अब रवानी हो गई, बात जो सोची थी है पुरानी। इस कदर तेज रफ्तारी कोई सोच भी नहीं सकता। और इस दौर में तब्दीलियां बड़ी तेज रफ्तारी के साथ आई थी। वही तरक्की के साथ साथ तनज़ुल की तरफ हम बढ़ते जाते, तबाही इंतशार या माहौल में एक तरह का इंतशार, एक तरह की बेकैफी, एक तरह की बेचैनी पैदा हुई। वो समाजी मसले जो बरस से अपने घर मजबूती से जमाए हुए रात भर असर दिखाने के दौरे आगे में रिश्वतखोरी, घोटाले, चोर बाजारी, काले धंधे अपने उरूज पर माशरे में बदनज़मी फैली हुई है। इसके साए कितने गहरे हैं क्या अदलिया पर भी सवालिया निशान में लगाए। सियासत का कोई दुनिया बाकी नहीं है। सियासतदान हर तरह के हर कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस के सियासतदान वोटों के खाते में, वोटों के खाते नोटों निकालने, मजहब का भी इस्तेमाल करने की तासुर का गहरा होता जा रहा है। फतवा परस्ती की दुनिया में मुस्तावात की जाए। अब अजीब वो गरीब सूरत हाल, साइंसी कल्चर या मार्केट कल्चर ने अजीब हालात पैदा कर दिए। तहजीब के तारों को बिखरने लगे। मीडिया की औकात, ज़राए तफसीर व इमदाद की तेज रफ्तारी, मादी आदात की बालादस्ती, प्राइवेट सेक्टर की फौकियत समाजी आदात को तहस नहस कर दी। आज हालात में इस कदर तब्दीली आई गई है कि 2 नस्लों में 2 नस्लों का भी कई नस्लों का फर्क पैदा हो गया है। इंटरनेट, मोबाइल फोन से जहां हमारी मुश्किलें आसान हुई, वहीं हजार मुश्किलें पैदा हो गई। दुनिया बीते गुर्बतों में फासले बढ़ने लगी। इंटरनेट और मोबाइल की बदौलत जहां आसानियां, जहां तय्युश का सामान फराहम हो रहा है, वहीं मैसेजेस, चैटिंग से बात डेटिंग तक पहुंची है। एक तरफ इंटरनेट में मालूमात के खजाने खोल दिए तो दूसरी तरफ फाहिश आम होगी। साइंसी तरक्की ने तहजीबी आलू भी पैदा कर। एक तरफ जहां डॉगिंग के जरिए बच्चे पैदा किए जाएंगे, उनकी वल्दियत हक विरासत का मुजाहरा है, तो दूसरी तरफ कानूनी शिकंजी की बंदिशों से आजाद बच्चियों को दुनिया में आने से पहले मॉडल में इलाज किया जा रहा है। बस आज ऑनलाइन पर सिर्फ शॉपिंग नहीं हो रही है, रिश्ते भी तय हो रही है, उन रिश्तों की हुर्मत को भी खतरा हो गया है। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि प्रवेशी नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। आज की नस्ल जिंदगी की भागदौड़ में, टीवी, इंटरनेट के इस्तेमाल में इस कदर मांग है कि उसका रिश्ता अपने घर से, रिश्तेदारों से, समाजी जिंदगी से तकरीबन मुनक़ते हो गया है। वो जुल्म और सितम देख सकती है, सह सकती है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की उसमें हिम्मत नहीं है। वो अपनी शिनाख्त तक खो चुकी है। इसका असर इस कदर गहरा हुआ है कि क्या कहें। पहले तरक्की पसंद है के बाद जदीदियत के माँ बाप जदीदियत, हम माँ बाप जदीदियत से भी आगे निकल चुके हैं। जब कोई रुझान आता है उसके परिस्तार भी पैदा हो जाती है। जब वो रुझान का असर बंद हो जाता है तो उससे बराबर भी होती है। अब हम जायजा लेके हम किस सब जाएंगे जो तारीखें अगर की गई हैं, आज उनकी असर तारीख की जरूरत है। हम बहुत आगे निकल चुके। जो तारीखें बनाकर
तो जब मुझे ख्याल आया इस उन्वान पर, तो सबसे पहला नाम मेरे जहन में जनाब खलील मामूद साहब का आया। उनसे ज्यादा इस सेमिनार में खलील को लेके कोई और शख्स मौजूद नहीं हो सकता। खलील साहब को मैं बड़ा साहब से करता हूँ। वो उनका नाम खलील जो रहमान है और उनके नाम खलील मामूद है। वो एक मुफक्किर शायर, बल्कि उनकी शायरी का सिलसिला नून क्लासिक से बुलाया जा सकता है। खलील मामूद साहब हाल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे, सालार से भी वाबस्ता रहे, KPSC इम्तिहान पास किया और अब पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हुए और तरक्की की मंजिलें तय करते करते इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पे पहुंचे। वहीं से आप वजीफे खिदमत पर सुरजोश हुए। कर्नाटक के चेयरमैन रहे। चेयरमैन आपके सदर के दौरान इस कदर जलसे, इस कदर पाबंदी से इतने मौजूदात पर होते कि हैरत हो गई थी। आपने वर्ल्ड उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इन्हार भी किया। मैं आज खलील साहब का अपनी जानिब से और तमाम अहबाब की जानिब से, शोबे की जानिब से दिली का मोहब्बत करता हूं। आज हमारे दरमियान प्रोफेसर मोहम्मद अकबरुद्दीन साहब मौजूद हैं। वो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, वो एक मुमताज मौके पर बैठा। आप सीनियर मोस्ट प्रोफेसर शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं। 11 साल बहसीत सदर अपनी खिदमत अंजाम दी। दौरान सदारत आपने तकरीबन 37 सेमिनार मुनक़द करवाए। ये आपका कमाल है। और आपके दौरे सदारत में तकरीबन 110 तौसीर कुर्बा का एहतमाम किया। आपकी निगरानी में 35 रिसर्च स्कॉलर्स ने PhD की डिग्री हासिल की। 122 रिसर्च स्कॉलर ने DMD के मुकाबले मुकम्मल किए। अब हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में कई नाटे बोर्ड ऑफ एग्जामिनर की हैसियत से, बोर्ड ऑफ रिसर्च मेंबर की हैसियत से रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय कमेटी के तायात मेंबर है। अनवर साहब की कई किताबें मंजिल हम पर आ चुकी हैं और शोहरत उन किताबों में हैदराबाद के इल्मी व अदबी रसायल, साफा कफन, फिक्र नज़र, अस्रार व अखबार, अदब और सहाफ़त बहुत अहम है। मैं आज इस मौके पर प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब का तहे दिल से खैर मक़दस करता हूँ। आज हमारे दरमियान एक और नौजवान मौजूद है, वो है सिराज अहमद खालिद। सिराज साहब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, सिराज साहब का ताल्लुक कर्नाटक उर्दू अकादमी से हाल ही में हुआ है। सिराज साहब कॉमर्स के लेक्चरर की हैसियत से अपनी मुलाजिमत का आगाज किया। 1996 में आप KPSC इम्तिहान में कामयाब हुए। आपका तकर्रुर बायसियत असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमल में आया। आपने मुख्तलिफ मकामात पर काम किया। आप 2002 में आपकी तरक्की बायसियत डिप्टी रजिस्ट्रार हुई। 2003 में आपने एडिशनल CEO की हैसियत से कर्नाटक वक्फ बोर्ड का जायजा लिया। 2009 में आप जॉइंट रजिस्ट्रार के ओहदे पर आपकी तरक्की हुई। 2016 में आप एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने। दिल से दुआ करती है कि आप इसी तरह तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। ये बहुत ही गहरी तालीम के जमाने में इन्होंने अपने असातिज़ा को भी मुतासिर किया। बहुत अच्छी उर्दू तहरीर है, लिखते और बोलते। मैं इस मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार जनाब सिराज अहमद खालिद को खैर मक़दम करता हूं। कर्नाटका उर्दू अकादमी के एक और खास मेंबर बेचारे के बहुत ही मकबूल हस्ती हैं, वो है नेमतुल्लाह साहब। नेमतुल्लाह साहब PU कॉलेज में उर्दू लेक्चर की हैसियत से अपनी मुलाजिमत का आगाज किया और फिर
तरक्की करते करते आप प्रिंसिपल बने। नेमतुल्लाह साहब हर कदम पर उर्दू स्पीकर करते हैं, उर्दू को तरक्की देने के लिए कोशिशें मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। इस मौके पर मैं नेमतुल्लाह साहब का भी दिली धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन अजीजुल्लाह बेग साहब जो मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली तजुर्बा रखते हैं, वो हमारे सारा से भी वाबस्ता रहे, सौगात से भी वाबस्ता रहे, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं। किसी उनके पहुंचने में कुछ ताख़ीर हो गई है, वो भी आ रहे हैं, मैं उनका भी दिली खैर करता हूँ। और तमाम हजरात का मुख्तलिफ जगहों से आए खुसूसियत के साथ जनाब तकाला शरीफ, मुदीर रोजा मसाला और महमूद साहब, मुदीर वसीला, दोनों का दिली खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। हमारे दरमियान हमारी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर मौजूद हैं। तमाम उम्मीद का दिली खैर मकदम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। हमारे आज की इस कार्रवाई का आगाज इफ्तिताह बरदस्ते अनवरती प्रोफेसर अनवरदीन साहब के हाथों मनाने जा रहा है। मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने दस्तूर से क्षमा हासिल करते हुए हमारे कार्रवाई का आगाज करें। हमारी जो कार्रवाई का हो चुका है, ये बात बड़ी खुशी की है और हमारे लिए बड़ा एजाज भी है कि आज हमारे दरमियान मुल्क की शोहरत के हमें शायराना शख्सियत करने वाले और मुख्तलिफ शोजात में अजीम खिदमत अंजाम देने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसे उर्दू दुनिया खलील महमूद के हिस्से से जानती है, वह हमारे दरमियान है। ये सदर अकादमी में रह चुके हैं और IPS ऑफिसर भी हैं। मैं जनाब मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस 2000 करीब की खुतबा पेश करें। जनाब मसूद सिराज साहब, अनवरुद्दीन साहब, हिम्मतुल्लाह साहब और राजा अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, शोरा, ख़वातीन हज़रात, उर्दू का बदलता हुआ मंजरनामा, मैं कहूँगा कि बदला हुआ मंजरनामा बहुत अच्छा, क्योंकि फिलहाल कुछ बदल नहीं रहा। जैसे मेरी समझ में आया वैसे कुछ नहीं, नोट्स तैयार करिए तो मैं जरूर शुरू करना पसंद करूँगा। गालिब एक ऐसा शायर है कि जिसके पास हर मौके के शेर आपको मिलते हैं। मैं जब इस उर्दू ज़बान के मौजू पर सोच रहा था तो अचानक मेरे जहन में उनका शेर आया। हम मौलिक हैं, हमारा देश है, करके रसूम मिलने जिम्मेदारी अजाई होगी। 21वीं सदी के इस दूसरे अशरे में उर्दू अदब का न सही उर्दू ज़बान का कमोबेश यही हालत है। सवाल सिर्फ इतना है कि ज़बान तो मिटी लेकिन अजाई हुई कि नहीं, ये मालूम नहीं।
غالباً اسے اپنے پوری طرح مل جانے کا انتظار ہے۔ یقین ماننے یہ شاعری نہیں ہے، نہ ہی یہ انشاء پردازی ہے۔ اردو زبان کی بنتی بگڑتی صورتحال کا اس سے بہتر اظہار نہیں ہو سکتا۔ عدد و شمار کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ اردو کی صورتحال بہت اچھی ہے، غلط بات ہے۔ اس بیان سے قطع نظر اردو زبان و ادب کا مسئلہ بظاہر تو ایک دوسرے سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ آزاد ہندوستان میں ہم آزادی کے بعد ادب میں تبدیلی کی تو بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ادب کا تعلق ایک مخصوص لکھنے والے طبقے اور اس ادب کو پڑھنے اور سننے والے طبقے سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں، جبکہ زبان کا تعلق اس کثیر جماعت قوم سے ہے کہ جو اسے بولتی پڑھتی اور لکھتی ہے۔ اس جماعت یا قوم کا ضروری نہیں کہ تعلق ادب سے بھی ہو، جیسا کہ تجربی طور پر دیکھنے میں آیا ہے۔ مثلاً کرناٹک میں اردو بولنے والے کی ایک بڑی آبادی موجود ہے، چاہے وہ اردو تکنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس آبادی میں سے 1% بھی ادب کی دلدادہ ہو تو نہیں ہو سکتی۔ ادب بڑی آسانی سے کسی بھی انقلاب یا تبدیلی سے متاثر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ زبانوں کے بدلنے اور ترقی کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ادبی سطح پر جتنی جلد زبانیں بیرونی اثرات قبول کرتی ہے، اتنی جلدی سماجی اور معاشرتی سطح پر قبول نہیں کرتی۔ البتہ سماجی اور معاشی سطح پر اگر کوئی انقلاب آئے تو بہت جلد زبان کا فروغ مثبت طور پر عمل میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بنگلور شہر میں ہندی یا ہندوستانی کے استعمال کو لے لیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بنگلور میں لوگوں کو ہندی یا ہندوستانی سننا بھی گوارا نہیں تھا، کم از کم میرا نجی تجربہ یہی کہتا ہے۔ 1975 میں دلی سے بنگلور کو منتقل ہونے کے بعد ایک دن میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ایک ریستوراں میں چائے پی رہا تھا اور اردو میں محض گفتگو تھا کہ اتنے میں پاس ہی میں سے ایک نوجوان اٹھ کر میرے پاس آیا اور کنڑ میں کہنے لگا، تم ایک ہی زبان میں بول رہے ہو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کنڑ میں بولو۔ اس کے برعکس آج آپ کسی سے بھی کنڑ میں بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہندی یا ہندوستانی کا جواب دے گا۔ وہ دکاندار ہو سکتا ہے، آٹو ڈرائیور ہو سکتا ہے، بس کنڈکٹر ہو سکتا ہے، یعنی عوامی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر انقلاب کا کہ جس میں بنگلور میں کام کرنے والوں کی اکثریت شمالی ہند سے، اور ان کی وجہ سے خود بخود مقامی عوام کو ہندی بولنی پڑ رہی ہے۔ میں نے ابھی دانشگاہ طور پر ہندی یا ہندوستانی کا استعمال کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ جس کے آئینے میں آپ اردو کی ظلم و حالی کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میں مختصراً ہی صحیح اس تاریخ کی جانب اشارہ کرنا پسند کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر ہم اردو کی موجودہ صورتحال کو بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں اردو کی بدحالی کی سیاسی انتفاق کی جانب اشارہ کروں، یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اردو وجود میں کیسے آئی۔ اردو کے ساتھ ہونے والے عظیم دھوکے کو آپ اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اردو اور ہندی دراصل دو زبانیں ہیں ہی۔ اردو میں ماضی بڑی میں ہندی یا ہندوی کہلاتا ہے۔ اس کی تاریخ 12ویں صدی عیسوی سے تاحال پھیلی ہوئی ہے۔ میں مختصراً اس جانب بھی اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اردو زبان کا سلسلہ تاریخ میں بہت دور تک چلتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان دنوں سے اردو کا نام نہیں ملا۔ شمالی ہندوستان کی کئی مقامی زبانوں کا سلسلہ کھڑی بولی اور اپرنش سے ملتا ہے، یہی حال اردو کا بھی ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح اس زبان میں فعل سنسکرت اور پراکرت سے نکلتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان حملہ کے آنے کے بعد ان کے ساتھ یا ان سے الگ کئی صوفیاء کرام بھی ہندوستان آئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان سلاطین اور عمرہ کی زبان فارسی تھی، لیکن صوفیاء کرام نے اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے جو زبان استعمال کی وہ بخاری زبان ہی تھی، جو کہ آج کی اردو سے بہت قریب تھی۔
کہیں یہ زبان گجری تھی تو کہیں پنجابی، کہیں سندھی اور کہیں اودھی۔ میں یہاں چند مثالوں سے اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ فریدا یہ تن بھوگنا ندرت دکھ سے کون، فریدا یہ تن بھوگنا ندرت دکھ سے کون، کنی بجے دے رہا کتنی ڈبے کون، رب کھجوریاں پکیاں ماں کھایا نہیں دے، جو دنجے بیڑا 100 عمر کون، کاغا کرن ڈھونڈ لیا سگڑا کھایا ماس، کاغا کرن ڈھونڈ لیا سگڑا کھایا ماس، یہ تو نینا مت شیرو پر دیکھا کی آس، کاغا چھوڑنا پگڑا بس ہے تا ہو جا، چپ پگڑے میرا شوق جسے ماس نہ کروں گا، گلیاں چکر دور کر ناک پیارے میں، چینا تا بھیجے کمبی وہاں تا ٹوٹے میں، بھیجو سجو کمبی اللہ ورسوں میں، جانوان تنہا سجنا ٹوٹو نہ میں۔ یہ کلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے منسوب ہے اور یہ زبان مغربی پنجابی موجودہ پاکستان کے علاقے گجرات کی ہے۔ یہ زبان گجری کہلاتی ہے، دراصل پنجابی کی ایک شاخ ہے، جبکہ اس کلام سے آیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے کوئی بھی اردو بولنے والا اس زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ کلام ملاحظہ کریں، نکل بن گیا میری تیری، ناکر بن گیا میری تیری، نہ تیری نہ میری، 4 دنا کا میرا دنیا فیر مٹی دکھے۔ یہ پن پنجاب کے مشہور صوفی شاعر بلے شاہ کا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے کم و بیش حضرت امیر خسرو کے حد سے قریب ہے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے شہید مرید تھے۔ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نظام الدین اور امیر خسرو صبح سویرے جمنا کی سیر کر رہے تھے۔ وہاں جب حضرت نظام الدین اولیاء نے ہندو عورتوں کو جمنا میں پوجا پاٹ کرتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، ہر قوم راست راہے دینے و پھر نہ راہے، ہر قوم راست راہے دینے و پھر نہ راہے۔ اس پر امیر خسرو نے فوراً کہا، من مرزا راست کرتا ہوں برسب کے کش کھلا ہے، یعنی میں تیری ٹوپی والے کی طرف اپنا قبلہ بناتا ہوں۔ اشارہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف ہے کہ تھوڑی یہ نظیر ان کی ہے، ان کی بے انتہا محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت امیر خسرو دلی میں نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے اور مزار پر حاضری کے لیے پہنچے تو انہوں نے حصہ اس شعر پر، گوری سوئے سیج پر مکھر ڈالے کیس، چل خسرو کرام میں رائے گئی چودیس۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت امیر خسرو کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں میرا مقصد امیر خسرو کے کلام کے ہندوی ہونے کی مثال دینا ہے۔ خسرو کے کلام کی کچھ اور جھلکیاں دیکھیے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی تھا، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی تھا، جو ادھر سو ڈوب گیا جو ڈوبے سو پار۔ جب یاد دیکھا نئے پر دل کی گئی چنتا تک، ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے گا۔ جب آنکھ سے اوجھل کھیا تڑپن لگا مورا کیا، ہتھا الہی کیا کیا آنسو چلے بھرائے گا۔ تو تو ہمارا یار ہے، تجھ پر ہمارا پیار ہے، تجھ دوست کی مسائے ہے، یہ شب میری دعائیں کر۔ جانا طلب تیری کروں دیگر طلب کس کی کروں، تیری جو چنتا دل کروں ایک دن مگر تم آئے کر۔ میری تو من تم نے لیا، تم اٹھا غم کو دے دیا، تم نے مجھے ایسا کیا جیسا پتلا آگ پر۔ خسرو کرے باتیں بدل، دل میں نہ کچھ اس کے عجب، قدرت خدا کی ہے عجب، جب جیو یاد ہو جائے گا۔ امیر خسرو کے ہندوی کلام کے بعد مجھے فارسی سے ایک نقطہ بھی سن لیجیے، یہ بہت مشہور نقطہ ہے ان کا۔ خدا تو میرے مجلس کو اندر رحمتہ خسرو محمد شمع محفل کو شب جائے کہ من کو۔
اب 17ویں صدی عیسوی کے پنجاب کے ایک صوفی حضرت سلطان باہو کا کلام بھی ملاحظہ کرنا، نہ میں عالم نہ میں فاضل، نہ مفتی نہ قاضی ہو، نہ دل میرا دوزخ مانگے نہ بہشت راضی ہو، نہ میں فرضی روزے رکھے نہ میں پاک نمازی ہو، بعد مثال اللہ دے باہو دنیا کو بھی بازی ہو، نہ رب عرش مولا اٹھے نہ رب خانہ کعبہ ہو، نہ رب علم کتابیں لگا نہ رب وش محرابے ہو، گنگا تیرتے مدینہ پہلے بے حسابے ہو، جیتا مرشد پھڑیا باہو چھوٹے سو حسابے۔ 17ویں صدی تا 18ویں صدی سندھ میں ایک بڑے صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا آیا تھا، ان کا سندھی کلام بھی شاہ رسالوں کے عنوان سے مرتب کیا گیا ہے۔ ان کے کلام کے دو ملاحظہ کیجیے۔ اول اللہ علم اعلیٰ عالم ضرورتی، قادر پنچی قدرت سی قائم مختلف، والی واحد وحدہ رزاق رحیم، کرسی پاک کریم جوڑ جہاں جی، ایجاد تدبیر کی مقبول رہے، سامان تعمیر کی مسئول رہے، طوفان پہنچال کا فوراً معلوم انسان کچا کیڑا ہو رہے۔ میرا اخبار میں یہاں ایک ایسے شاعر کی طرف اشارہ کروں کہ جسے اردو عوام نے اپنے سے کوئی سروکار نہیں دی، کیونکہ شاعر کی خانہ بندی عربی اور ہندی میں کر دی گئی ہے۔ میرا مطلب ملک محمد جائسی سے ہے۔ ملک محمد جائسی رائے بریلی کے ایک شہر جائز کے متوطن تھے، ان کا ہے 16ویں صدی ہے۔ ملک محمد جائسی ایک حادثے میں اپنی بیٹے کی موت سے دل برداشتہ ہو کر اپنے وطن سے نکل گئے اور صوفی بن گئے۔ انہوں نے ہندی کا شعر آفاق رضمیہ پدماوت لکھا ہے۔ یہ رضمیہ صوفیانہ افکار کا حامل ہے۔ بظاہر یہ رضمیہ علاؤالدین خلجی کے چتور کے محاصرے اور پدمنی پر ہے، لیکن ملک محمد جائسی نے اس رضمیے کے ہر ایک کردار کو کرامت بنایا ہے۔ مثلاً کچھ جائسی کے مطابق راجا کا مطلب ذہن ہے، سیمون کا مطلب جنت ہے، علاؤالدین خلجی شہوت کی علامت ہے، اشرف جہانگیر سمنانی روحانی پیشوا کی علامت ہے۔ میں یہاں اس کا ایک بند پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہندوئی سے کتنا قریب ہے۔ تن چتور من راجا کریہا پیا سند مل بری پتنی چینہا گرو سوا پنت دکھاوا بن گرو گیان کو نرگل پائے۔ میرے نزدیک جن جن مثالوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کسی نہ کسی طرح انہی کے ابتدا سے ہندوئی ہندوستانی یا اردو تشکیل پاتی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن کا ذکر یہاں شاید میں ضروری ہے۔ لہٰذا جیسا کہ آپ نے دیکھا، دراصل اردو صوفیوں سنتوں کے گوتوں تلافی تو ہے کہ جو دکن کے سفر کے بعد لکھنؤ اور دہلی کی شان ہو۔ اس زمانے میں ہندوستانی فارسی رسول خط چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے ماننے والے فارسی رسول خط میں ہی ہندوستانی لکھا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی سے شروع ہو کر 18ویں صدی تک چلتا رہا۔ اس زمانے میں اس کا نام ہندوی اور دہلوی تھا۔ جس شاعر نے سب سے پہلے اسے اردو کا نام دیا وہ غلام محمد علی مصطفی تھا۔ انگریزوں نے 1837 میں فارسی کو اٹھا کر اردو اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ اس پر ہندوستان کے شمال مشرق میں معاملہ شروع ہوا۔ مطالبہ یہ تھا کہ اردو کو دیوناگری تحریر میں لکھا جائے۔ اس مطالبے کے نتیجے میں ہندوستانی کا نام ہندی پڑ گیا اور یہ زبان ہندوؤں اور مسلمانوں میں بڑھ گئی اور مسلمانوں میں یہ اردو اور ہندوؤں میں ہندی کہلائی۔ انگریزوں نے 1837 میں فارسی کو اٹھا کر مسلمانوں میں اردو اور ہندوؤں میں ہندو کر دی۔ 1881 میں اردو کو ایک اور دھکا لگا جب بہار میں ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا۔ ہندو مسلم تفریق کا یہ معاملہ بالآخر 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کا سامنے آیا۔ پھر پاکستان میں اردو کے سرکاری زبان بنتے ہی اردو ہندوستان میں پاکستانی زبان بن کر
زبان گردانے جانے کی، اور اس طرح یہ زبان آزادی کے بعد ہندوستان میں یتیم ہو گئی۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہندی کو قومی اور سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا، کیونکہ مہاتما گاندھی اس کے حق میں تھے کہ اسے ہندوستانی کا نام دیا جائے۔ آزادی کے بعد ایک اور فیصلے نے بھی اردو کے موضوع کو اور کمزور کر دیا۔ اس دوران پنڈت نہرو نے لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تقسیم کر دی۔ چونکہ اردو کسی بھی ریاست میں کثرت سے بولی جانے والی زبان نہیں تھی، آزادی کے بعد ہندوستان میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آزاد ہندوستان میں صرف دو ایسی زبانیں تھیں کہ جن کی کوئی ریاست تھی، ایک اردو اور دوسری سندھی۔ لیکن اس کے باوجود اردو ہندوستان کی اکثر ریاستوں میں ایک کثیر آبادی کی زبان تھی، لیکن اس حقیقت کے باوجود محض لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تنظیم کی بنا پر یہ زبان سرکاری سرپرستی سے محروم رہی۔ ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ بہار، یوپی، مدھیہ پردیش ایسے خالص اردو کے علاقوں سے بھی اس کا کوئی درجہ وہاں مقرر نہیں کیا گیا۔ اگر مرکزی سرکار چاہتی تو ہندوستان کو سرکاری زبان بنا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی لیا جا سکتا کہ جو لوگ فارسی رسم الخط میں اسے لکھنا چاہیں وہ لکھیں، اور جو دیوناگری میں لکھنا چاہیں وہ دیوناگری میں لکھیں، اور دونوں کو سرکاری منظوری دی جاتی تو اردو کا موجودہ منظرنامہ وہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ ایک انگریز اور اردو کے اسکالر رالف رسل نے آزادی کے بعد اردو کی صورتحال کا بہت اچھا تجزیہ کیا ہے۔ اول تو رالف رسل کا ماننا یہ ہے کہ اردو والوں کو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے خود کچھ کرنا چاہیے۔ رسل کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اردو پر عبور حاصل ہے انہیں اپنے پروگرام میں سرکاری اردو اسکولوں پر منحصر رہے بغیر خود لوگوں کو اردو پڑھانا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت اردو پر عبور رکھنے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ رالف رسل سرکار کے 6 لسانی فارمولے کا بھی ناظر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس فارمولے میں کافی لچک رکھی گئی ہے کہ جس کے تحت یوپی میں اردو بولنے والوں کے بچوں کو اردو سیکھنے کا موقع مل گیا، کیونکہ حکومت سنسکرت کو جدید زبانوں کے زمرے میں شامل اس نے کر لیا۔ دراصل گجرات کمیٹی رپورٹ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو 1972 میں تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی نے 1975 میں 250 سے بھی زائد صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی، لیکن مسز اندرا گاندھی نے اس رپورٹ کو الزام میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ بابو جگجیون رام تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس رپورٹ کا نفاذ عمل میں آ سکے۔ پھر جون کو یہ رپورٹ پارلیمان میں پیش ہوئی اور اس کے مزید تجزیے کے لیے آل احمد سرور کی قیادت میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے 1979 میں اپنی رپورٹ پیش کی، لیکن اس رپورٹ پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ ایک اور سب کمیٹی علی سردار ذاکری کی قیادت میں 1983 میں تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے 1990 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کمیٹی نے دیکھا کہ پہلی سب کمیٹی کے 95 سے زائد سفارشات پر کوئی کام نہیں ہوا۔ سردار ذاکری کمیٹی کی رپورٹ کا ایک نتیجہ تو نکلا کہ کم از کم کاغذ پر یوپی اور بہار میں اردو کو دوسری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ رالف رسل نے اردو کے ادبا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وغیرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ رشید حسن خان کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اردو لغت کا کام دیا گیا تھا، یہ لوگ نامی گرامی حدیث تھے، لیکن ان لوگوں نے اس پروجیکٹ پر کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اردو ادب کی تاریخ مرتب کرنے کا کام دیا گیا۔ یونیورسٹی نے اس کی پہلی جلد تو تیار کی، لیکن جب اس جلد کا مطالعہ کیا گیا تو اس میں کئی ترمیمات کی ضرورت محسوس کی گئی۔ جب اس جلد کو یونیورسٹی کو واپس کیا گیا تو لائبریری کے اسٹور روم کی ایسی محنت پڑی کہ پھر وہاں سے واپس نہیں۔ رسل یہ بھی لکھتا ہے کہ اس نے اعلی احمد سرور کو اردو کے کلاسک شائع کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے سرے سے اسے مسترد کر دیا۔ شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے رسل نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم میں گراوٹ کا سبب یہ ہے کہ اساتذہ نے یونیورسٹی حکام کو
اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم اردو سے سرے سے پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو اسے BA میں ایک مضمون اردو لینے کی اجازت دی جائے۔ ایک اور بات جس کی طرف اصل نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد ریسرچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت سکندرآباد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 2 اسکول کھولے گئے کہ جن میں اردو میڈیم کے علاوہ انگریزی میڈیم بھی رکھی گئی، لیکن افسوس کہ زیادہ سے زیادہ والدین نے اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں داخل کیا۔ اردو کی صورت حال پر اختر فاروقی اور ابن فرید کے مضامین کا جائزہ لیتے ہوئے چودھری محمد نعیم نے بڑے خطے کی بات کی ہے۔ چودھری محمد نعیم پہلے علی گڑھ میں پڑھاتے بہت اچھے اردو کے شاعر اور وہ اب USA میں کافی معمر ہے۔ چودھری محمد نعیم نے بڑے خطے کی بات کہی ہے۔ چودھری نعیم کہتے ہیں کہ اردو اور مسلمانوں کو جوڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہندی صرف ہندوؤں کی زبان نہیں ہے اور پھر مسلمان برج بھی بولتے ہیں، عربی اور بھوجپوری بھی۔ انہوں نے ایک اور مثال بھی دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مرد اردو بولتے ہوں لیکن ان کے گھروں میں عورتیں کوئی اور زبان بولتی ہیں۔ یہ باتیں علاقے، معاشی طبقے اور سماجی درجے وغیرہ پر منحصر ہوتی ہیں۔ سب سے بہترین مثال اس کی یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اردو کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اردو کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ جب اردو کا نام آتا ہے تو اس سے چکنے اور مارنے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو ان کے نظر میں پاکستان کی زبان جو کہ ان کے حکمران تھے اور ایک جاوید حکومت کا وہ حصہ ہے۔ تو آج بھی جو ہے اردو کے بولنے والے جو اکثریت جن کی بہاری ہے 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ ریفیوجی کیمپس میں اور جن کو پاسپورٹ تک انہوں نے نہیں دیا ہے، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی زبان ہے تو بنگلہ دیش میں ان کا یہ ہونا چاہیے، یہی حالت دوسرے علاقوں سے بھی اس کی، جیسے پاکستان کی صورت ہے۔ پاکستان میں بھلے ہی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا لیکن سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو بولنے والے جو ہیں ان کا یہ ہے۔ اور ایک دوسری مثال ہمارے ملک سے کشمیر کی ہے کہ جہاں اردو اور انگریزی سرکاری زبان ہے لیکن کشمیری کوئی اردو نہیں بولتا اور ان کو اردو بولنے بھی نہیں آتی۔ اچھے شاعر بھی جو ہیں ان کو اردو بولنے نہیں آتی کیونکہ اردو سے ان کا رابطہ نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں، کشمیری میں بھی شاعری کرتے ہیں کہ جس زبان سے ان کو فائدہ پہنچے وہ زبان کا استعمال وہ کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو بات نہیں سامنے گئی ہے اس میں کچھ صداقت ہے۔ یہ باتیں چودھری محمد نعیم یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو اور تعلیم کی بات نکلتی ہے تو لوگ مذہبی اقلیت پر خود زور دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی و معاشی حالت کے سوالات کی بات کرتے ہوئے اردو سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ پسماندگی اردو سے نہیں آتی، اس کی وجہ پسماندہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور اس پر بھی کہ ان کے لیے اسکول اور کالج چلانے والے لوگ اعلیٰ درجے کے اسکول اور کالج نہیں چلاتے۔ چودھری محمد نعیم یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا اردو کا فروغ اس پر منحصر ہے کہ اس کے بولنے والوں میں اضافہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ 1971 کے اعداد و شمار کے مطابق 305 کروڑ لوگ اردو بولنے والوں کی تعداد تھی۔ اگر اس میں سے 3500 افراد کو صاحب حیثیت تصور کر دیا جائے تو یہ لوگ اردو کتابوں پر 1000 روپے ضرور خرچ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ اتنی رقم اردو پر خرچ کرتے ہیں؟ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج اردو کی کتابوں کے پہلے ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن شائع ہونے کی نوبت نہیں آئی، اور پہلا ایڈیشن بھی بیشتر مفت تقسیم ہوتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے ادیب شاعر جو بھی دنیا آتا ہے وہ کتاب لے کر آتا ہے، کتاب سب کی 500 ہے، 1000 کاپیاں چل نہیں سکتی، 500 کاپیاں بھی رسائل کو بھیج جاتی ہیں، اور وہ کاپیاں بس ممکن ہے 90 میں چھپی ہو، آج تک ان کی کاپیاں بچا رہی ہیں، اور وہ جس جن کو دینا ہے ان کو دیتی ہیں، کتاب ایک بھی نہیں بھیجتی۔ باوجود ذرائع سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے
کہ اکادمیوں اور دیگر اداروں سے کتابوں کی اشاعت کے لیے جو مالی امداد ملتی ہے اس میں بھی مصنف اور پبلشر وغیرہ خبر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اگر شرط یہ ہے کہ 10 کاپیاں اکادمی داخل کی جائیں تو 15 کاپیاں پرنٹ ہوتی ہیں اور 10 کاپیاں داخل کر کے چیک حاصل کر لیا جاتا ہے۔ یہ حقائق ہے، میرے پاس رائٹ فرام دا ہارسز بہت مجھے معلوم ہوا۔ یہ کرناٹک میں ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے۔ چودھری محمد نعیم اردو میں رسائل کی اشاعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 1974 میں 428 رسائل چھپے، جبکہ 1969 میں 929 اور 1984 میں 1492۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رسائل اور اخبارات اپنی کیفیت کے حساب سے بھی معیاری اور اچھے ہیں؟ یہ تھا اردو زبان کا ایک حقیقی اور واقعی جائزہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اردو زبان کے بدلنے کا منظرنامہ ہے یا پھر اس کے جواب کا؟ میں اس مفروضے کی تشکیل میں ذرا سخت ہو گیا ہوں۔ عبوری اور عمومی سطح پر اگر دیکھا جائے تو اردو میں بہت ساری تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ اکثر ریاستوں میں اردو اکادمیاں تشکیل ہوئی ہیں۔ مرکزی سطح پر ساحت اکیڈمی ہے، پھر قومی کونسل برائے فروغ اردو ہے۔ ہر ریاست سے کوئی نہ کوئی رسالہ یا روزنامہ نکل رہا ہے۔ مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ہوا ہے۔ ان ضمنی باتوں کو چھوڑ کر اہم تبدیلی جو اردو کے حق میں ہے وہ ہے فلم اور ٹیلی ویژن میں اردو کا استعمال، جو ہندوستان میں اردو کو فروغ کے مماثل ہے۔ اس کا سہرا ہمارے بہت سارے شعبہ حکیموں کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک مثبت بات یہ ہے کہ سلسلہ آزادی کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ فلمی گیتوں اور نغموں کے تعلق سے آرزو لکھنوی، ایچ ایس بہاری، شکیب بدائری، ساحل لدھیانوی، مظہور سلطان پوری، جانی صاحب اختر، کیفی آدمی، اعظم علی خان، شیلندر، حسرت، اسد بھوپالی، مشق لائق پوری وغیرہ وغیرہ کا نام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نثر میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، ساگر سن منگو، میرا جی، اختر عمران، مہندر ناتھ اور ایسے بہت سارے نام ہیں کہ جنہوں نے فلموں کے ذریعے اردو یا پھر ہندوستان کو ملکی سطح پر مقبولیت دی اور آج بھی جاری ہے۔ ایک بہت ہی اہم تبدیلی ہے۔ آج اگر ہندوستان میں غیر اردو والا بھی اردو بولتا ہے تو اس تعلق سے بولتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غیر باز طور پر اس کو مقبول کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں حکومت پاکستان نے اسباق کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس سے پاکستان نے اردش کا نام دیا ہے۔ یہ 14 اگست 2015 کو جاری کیا گیا، جس کے تحت اردو اور انگریزی کو ملا کر کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ نے اردو میں ان پیج، ڈیسک ٹاپ اور ایپل نے اردو زبان کا کی بورڈ ترتیب دیا ہے۔ یہ تبدیلی ٹیکنیکل تبدیلیاں ہیں۔ اردو کی نیوز سروسز بھی ایک اہم اضافہ ہے۔ ایک زمانے تھا جب میں سالانہ میں کام کرتا تھا اور دوسرے کام کرتے تھے تو انگریزی میں نیوز آتی تھی تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ صورت حال نہیں ہے، جس کے تحت اخباروں میں مترجموں کی ضرورت انگریزی خبروں میں ترجمہ کرنے، شائع کرنے کا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے خبروں کو فوری ترتیب دینا اور اخبارات کی اپنی ویب سائٹ پر اخباروں کی اشاعت میں مدد ملی ہے۔ آج کل تو کئی رسالے بھی کمپیوٹر پر نکل رہے ہیں۔ اردو ڈی ٹی پی سے اخباروں اور اشاعت گھروں کے علاوہ اردو عالمی منظرنامے بھی کمپیوٹر پر ہو رہی ہے۔ اردو سوشل میڈیا میں بھی کافی ترقی کر رہا ہے، لیکن ڈی ٹی پی کے آنے سے خطاطی کا فن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسے بچانے کی کوشش بھی بہت کم نظر آتی ہے۔ خطاطی کو بطور فن کے فروغ دینے کے لیے اردو کے سرکاری اور نجی اداروں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اردو کے فروغ میں ایک اور اضافہ کئی اردو چینلوں کا قیام ہے کہ جن کے ذریعے اردو دنیا ایک مواصلاتی نظام میں مربوط ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اکثر اردو چینل اقلیت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کے تحت بدلتی ہوئی دنیا اور اس کے علم سے اردو ناظرین محروم نظر آتے ہیں۔
ان چینلوں کو عالمی انگریزی چینلوں کے ہم بازار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قومی اردو کونسل اور مرکزی صحت اکیڈمی دونوں ادارے اس طرح کے دیگر ادارے ریڈ ٹیپزم، بدعملی اور اشتہار بازی کا شکار نظر آتے ہیں۔ قومی اردو کونسل کے 2 پروجیکٹ یعنی انسائکلوپیڈیا اور لغت سخت تنقید کا شکار ہوئے۔ مولانا آزاد قومی یونیورسٹی کی کارکردگی سے بھی اردو کا فرق واضح ہوتا نظر نہیں آتا۔ جہاں کثرت سے اردو بولنے والے روایتی علاقوں میں اردو کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہاں کیرلا جیسے غیر اردو علاقے میں معتبر سماجی لیڈروں کی کوشش کی وجہ سے اردو پھیلتی پھولتی نظر آئے گی۔ کیرل میں اردو کو مقبول بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے سید محمد سرور، ولہ پٹنم عبداللہ، اشاق محمد فقیر اور ان کے ساتھیوں نے 1958 میں انجمن ترقی اشاعت کے نام سے ایک تحریک چلائی۔ 1962 میں ولہ پٹنم عبداللہ نے اردو پرچار سبھا قائم کی۔ 1970 میں اشاق محمد فقیر نے انجمن اشاعت لسان کی بنیاد رکھی۔ 1970 میں ہی KTC بیرا نے اردو پرچار سمیتی قائم کی۔ 1968 کے اسمبلی انتخابات میں مسلم لیگ کے 2 امیدوار احمد بریکر اور سید محمد گویا کامیاب ہوئے اور انہیں کابینہ میں جگہ ملی۔ سید محمد سرور نے ان دونوں حضرات پر اور دیگر اردو پر زور دے کر اردو اسکولوں کے لیے سرکاری منظوری حاصل کی۔ اس کے بعد کیرل میں اردو کو پیچھے موڑ کر دیکھنے کا موقع نہیں۔ 2011 کے ریسرچ پیپر کے مطابق کیرلا میں اپر پرائمری کے کل 11,266 اسکول تھے اور 377 ہائی اسکول۔ طلبا کی کل تعداد 11 لاکھ، اساتذہ کی تعداد 1632، اس میں 100 عارضی اساتذہ شامل نہیں ہیں۔ ان اساتذہ میں 40% غیر مسلم اساتذہ ہیں۔ مجھے کسی پروگرام کے سلسلے میں جب ترشور جانا ہوا تو شنکراچاریہ یونیورسٹی کے کالج کے قریب ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس دوران مجھے وہاں کے اردو طلبہ و طالبات سے ملاقات کا موقع ملا۔ اردو زبان، اردو شاعری وغیرہ پر میں نے ان سے ان طلبہ و طالبات سے بات چیت کی تو ان طلبہ و طالبات نے صرف حرف حرف صحیح جوابات دیے۔ بدقسمتی سے ہندوستان کے کسی اور علاقے میں مجھے اردو والوں سے مل کر اتنی خوشی نہیں ملی۔ یہ صحیح ہے کہ اردو سیاست کی نظم ہوئی ہے، لیکن اردو والوں نے بھی اردو کے فروغ اور اس کے تحفظ کے تعلق سے خود کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ان اردو والوں میں ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ ان تمام کی نظریں ذاتی اغراض، سماجی اور قومی اغراض سے زیادہ اہم نظر آتی ہیں۔ عمومی طور پر اردو کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اردو والوں کے بارے میں سوچتے ہوئے دارشنوں پر اخبار کا حیثیت یاد آ جاتا ہے۔ یہی ہے شیخ حرم جو کہ پیش آتا ہے، گلی میں گزرو دل سو چاہے سو۔ آزاد ہندوستان میں اردو زبان کی بدلتی یا بدلتی کی صورتحال کے اجماعی جائزے کے بعد میں اردو ادب کی طرف آتا ہوں۔ جب اردو ادب کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے پھر تعلیم کے کچھ اشعار یاد آتے ہیں۔ تعلیم نے کہا ہے، منظر بلندی پر اور ہم بنا سکتے، حج سے پرے ہوتا کاش کی منا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یاد، ہم نے دشت انسان کو ایک نقش پاکا ہے۔ جب میں اردو ادب کے بدلتے ہوئے منظر کے عنوان پر غور کرتا ہوں تو اچانک مجھے غالب کے 2 شعر یاد آ گئے۔ غالب کو گزرے گئے تقریباً 1.5 صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور غالب کے عہد اور ہمارے عہد کے درمیان کئی تحریکیں آئی اور چلی گئی۔ ان تحریکوں نے کچھ اچھے شاعر اور نثرکار بھی پیدا کیے، لیکن کیا ہم پورے یقین اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ان شعراء اور ربا میں کوئی ایسا بھی تھا کہ جس نے اس بلندی کو چھوا جس کا اظہار غالب کے اشعار میں ہوا ہے؟ اس تعلق سے میرا جواب نفی ہے۔ بلا شبہ غالب کے بعد اخبار بڑے شاعر نہ صرف یہ کہ بڑے تھے بلکہ منفرد بھی تھے۔ بلا شبہ ان کی نظیر نہ ان کے حوصلوں میں ملتی ہے نہ بعد کے زمانے میں۔ تاہم اقبال کی صورت اور ان کا اظہار غالب کے انقلاب انگیز شاعری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہ انہوں نے تو فقط اللہ 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 کہا۔
اقبال کے عصر کے فوراً بعد اردو میں ترقی پسند تحریک چلی جس میں فیض احمد فیض اور مخدوم محیدین ایسے رومان پرور اور مقبول عامہ حاصل کرنے والے شعرا پیدا ہوئے۔ لیکن ترقی پسند تحریک کے تحت فکشن میں بہت اچھا ادب خلق ہوا۔ ان ادیبوں نے کہ جنہوں نے فکشن کو ایک نیا حاصل کیا، ان میں کشی نگر، راجندر سنگھ، اسمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو شامل ہیں۔ اسی عہد میں ترقی پسندی سے الگ ہٹ کر فکشن لکھنے والوں میں سب سے معتبر نام قرۃ العین رہا ہے۔ اس زمانے میں ترقی پسند تحریک سے الگ ہٹ کر ادب کی ایک دھارا حلقہ احباب ذوق سے جڑی ہے۔ میں اسے تحریک نہیں کہوں گا، نہ میں اسے جدیدیت کے سکہ ان تصورات سے ہم آہنگ کروں گا۔ حلقہ احباب ذوق کے میرے کارواں میرا ہی تھے۔ جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں، یہ دراصل کوئی تحریک نہیں تھی بلکہ ادب خلق کرنے کے تعلق سے افہام و تفہیم کا ایک سنجیدہ طریقہ تھا کہ جس نے ہمارے ادب پر دیر باز اثرات مرتب کیے اور اردو میں کلاسیکیت ترقی پسندی سے الگ ہٹ کر ایک سنجیدہ عادت پیدا ہوا۔ 1960 کے بعد اردو میں جدیدیت کی تحریک کا آغاز ہوا کہ جس کے تحت ادب و شعر کا مفہوم بھی بدل گیا۔ اس تحریک کے تحت بلا شبہ شروع میں شاعری اور فکشن میں کچھ مختلف کوششوں سے خلق ہونے والے ادب پاؤں کو جنم دیا، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک شاعری، فکشن اور ترتیب میں سکہ و نظارات اور تصورات ہی پیدا ہوتے رہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا اردو ادب کوئی انقلاب انگیز، اس میں کوئی انقلاب انگیز تبدیلی نہیں آئی ہے اور ایک لمبے عرصے سے اردو ادب جمود اور تعطل کا شکار ہے۔ کسی بھی ادب کی پہچان ان ادبی رسائل کی مطالعے سے ہوتی ہے کہ جو ادبی تحقیقات کو شائع کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے چند گنے چنے رسائل میں آپ کو چند فرسودہ بدلیں افسانے ہی پڑھنے کو ملیں گے، جنہیں پڑھ کر ذہن دل کو تازہ کرنے کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادب خلا میں پیدا نہیں ہوتا۔ ادب کی بنیاد اور وسیلہ دونوں زبانی ہے اور یہ زبان سماج اور معاشرے سے جڑی ہوئی ہے، لہذا اس میں جو اظہار ہوگا وہ کسی نہ کسی طرح سے سماجی، دنیائی اور کائناتی پس منظروں سے جڑا ہوگا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جدیدیت کے معیاروں نے ہمارے ادب میں کمٹمنٹ اور مشروعیت کی جڑیں ہی کاٹی کہ جس کے تحت ایسا ادب پیدا ہو رہا ہے جو سراسر محمد لاہو اور دیکھا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت مشروعیت بھی ہوتی تو ایسا ادب پیدا ہوتا کہ جس کی جڑیں سماج میں پیش ہوتی۔ جہاں مشروعیت سے میرا مطلب ترقی پسندی کی پارٹی مارکا نعرہ بازی نہیں ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی دیگر علاقائی زبانوں سے کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں یہ مشروعیت ملے گی، زبان میں بھی اور اظہار میں بھی۔ ادب کا منظرنامہ اس وقت بدلتا ہے کہ جب ہر روز بدلتے سماج اور دیگر حقائق کے آنے میں یہ احساس میں فنکار اپنی نظم یا افسانہ تخلیق کرتا ہے۔ ادب میں تبدیلی اس وقت آ سکتی ہے کہ جب فنکار کا اپنے نظام یا پھر کسی میری یا غیر ہوئی حقیقت یا خیال سے تصادم ہو، جیسا کہ کسی بھی بڑے فنکار کی زندگی اور تخلیق سے ثابت ہے۔ کسی بھی روایتی نظام سے ٹکرانا اور اس تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کو ختم کرنا ہی کسی بھی بڑے ادب کی نشانی ہے، جیسا کہ میر غالب اور اقبال۔ پاکستان کے موجودہ ادب میں اس قسم کی صورتحال کے کچھ عناصر کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ادب میں جنون کی ایک اور وجہ شاعری میں غزل سے چنتے رہنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غزل ہماری روایت میں رکھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو ہائیکو کو جاپان میں اور سانف کو انگریزی ادب میں حاصل کی، لیکن اردو کے علاوہ دیگر مغربی اور غیر مغربی زبانوں نے اپنی روایتی فنی حیثیتوں سے بغاوت کر کے نئے فعال اور آزاد ذرائع میں اپنے فن کا اظہار بڑی کامیابی سے کیا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں کہ ایک اور مطالعے کے تعلق سے جب میں نے فارسی کے موجودہ شاعری، عربی کی موجودہ شاعری کا احاطہ کیا، تو آج سے 100 سال پہلے ان کے آئے انقلاب آ گیا ہے اور وہ غزل، قصیدہ وغیرہ قسم کے فارم سے انہوں نے نجات حاصل کر لی ہے۔ اور اس میں سے اکثر جو شعراء ہیں ان شعراء میں
خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اردو سے غزل سے جس طرح چلتے ہوئے ہیں دوسری تہذیبوں بالکل سن تہذیبوں میں کہ جن کا غزل سے روکا تھا وہ اس طرح چلتے ہوئے نہیں ہے. میرے خیال سے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر فارم کی طرح غزل بھی اپنے فارم کی مشہوریت ساتھ لے کر آتی ہے کہ جن کے اثر شاید اپنے موضوع اور اظہار دونوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے. کیا ادب کا نام سمجھوتا کرنا ہے؟ آج اردو کا ہر شاعر کم و بیش یہی کر رہا ہے. اردو ادب میں نظم لکھنے والے شعراء کی تعداد انگلیوں پر دی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں پہلے مصنوعیں لکھی جاتی ہیں, وصف لکھے جاتے ہیں, دوہے لکھے جاتے ہیں, رباعی لکھی جاتی ہے, لیکن یہ سب کچھ آج ہمارے ادب کا حصہ نہیں. یہی اسی طرح نظم میں افسانے کے علاوہ انشائیے فکائیے تھے وہ سب ختم ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ دلی میں مرزا محمود بیگ اور ان کے بعد ضمیر حسن دہلوی بڑے عمدہ کاکا لکھا کرتے تھے. اسی طرح حیدرآباد میں نریندر لوتھر تھے. مزاح کے معاملے میں شروع ہی سے ہندوستان کی زمین بنجر رہی ہے. اس میں مشتبہ حسین کی لطیفہ گوئی صحرائے نخلستان کی طرح ہے. ہمارے یہاں ناول کا بھی خاتمہ ہو گیا. آج کل تیسرے درجے کے ادیب ناول لکھ رہے ہیں اور بین الاقوامی انعام پا رہے ہیں. اس سے قبل میں نے غزل کی بات کہی. غزل اردو کی ایک ایسی روایت کا حصہ ہے کہ جس سے اردو کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی. یہاں غیر ضروری نہ ہوگا اگر میں فارسی اور عربی کے جدید کی روایت کا ذکر نہ کروں. آپ کو شاید یہی ہوگا کہ جدید فارسی شاعری میں غزل محبوب صنف سے ہو گئی نہیں ہے. اس صدی سے پہلے وہاں نئی اور نسلی غزل لکھی جا رہی ہے. میری نظر میں اگر عمومی راشد کا تخرج تہران نہ ہوا ہوتا تو غالباً وہ زندگی سے بھاگ کر اپنی ہموش کو تھامے تھامے ہی شاعری کر رہے ہوتے. ایران میں اجنبی اور لامساوی انسان کی نظموں کا فارم اور مواد اس بات کے ضامن ہیں کہ اردو میں جدیدیت کی تحریک نے ہندوستان میں چند نمایاں نام دیے ہیں جن میں مارپاشی، حاجی سلیم، محمد علی، شہریار، بانی، سریندر پرکاش اور بغدادی مہنگا کے نام لیے جا سکتے ہیں. افسانے میں احمد دنیش اور اکرم آباد نے کچھ تجربے کیے لیکن اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا. ہندوستان کے مقابلے پاکستان میں آج بھی کسی قدر نیا عادت پیدا ہو رہا ہے. غالباً اس کی وجہ اسکول میں موجود سیاسی اور سماجی بحران ہے کہ جس سے متاثر ہو کر ابھی اچھا عادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا حیثیتی اور معنوی رشتہ اقبال، فیض اور راشد سے ہمارے سے زیادہ نزدیک ہے. اس کے علاوہ راست اور بے راست پر وہاں کے ادب پر محمد حسن عسکری کی تحریروں کا بھی اثر ہے. عسکری کے بعد سلیم احمد نے ادب کا علم سنبھال کر بہت سارے نئے لکھنے والوں کو فروغ دیا. بس اتنا سے ہندوستان میں موجود ناقدوں نے اپنی تحریروں اور اپنی عملی کارکردگی کے ذریعے خود اپنے ذاتی فروغ کے لیے اور اردو کے نئے لکھنے والوں کے لیے اور اردو کے نئے لکھنے والوں کی کثیر تعداد کی مثال بھیڑوں کے ایسے گلے کی ہے کہ جس کا گلیا ہوتی. ابھی ہمارا ادب سکہ اور جدیدیت کی افریج سے بنا ہی ہوا تھا کہ کچھ ناقدوں نے مادا جدیدیت کا پتاخہ چھوڑ دیا. اگر آپ جدیدیت کی تحریک کو ہندوستان کے دو نام نہاد ممتاز نقابل تحریروں اور ان کے عمل کے آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تحریک چند ایسے مغربی نظریات کی آئینہ دار تھی کہ جس کی برصغیر کی زمینی صورتحال سے کوئی علاقہ نہیں ہے. شہریت زندگی، عالمیت، صارفیت، ذات کی تنہائی وغیرہ ایسی باتیں ہیں کہ جو 1960 کے دہائی میں ہندوستان کی سرزمین میں شروع ہوئی. ایک مشہور عربی مفکر ایڈورڈ سعید کے مطابق ادب کی ایسی صورتحال نو آبادیاتی آخاؤں کی پیداوار ہے کہ جس کے تحت لکھنے والوں کو اپنی اصل صورتحال سے دور رکھنا ہی ان کا مقصد ہے تاکہ نو آبادیاتی آخاؤں کے غیر راست حکمرانی، تہذیب و ثقافت، معاشی فروغ وغیرہ کے درپردہ پروان چڑھ سکے. اس معاملے میں آج ہمارے نو آبادیاتی آقا مکمل طور پر کامیاب ہیں اور ہمارے ابھی
اس صورتحال سے کلیت دے دے گا. ان امور پر بہت اچھا ناول افسانہ یا ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے اور شاعری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو آپ کو ہمارے دل میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ملے گی جو اس صورتحال کے اندر. ہمارا ملک ایک بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے جس میں فاشل قوتیں سماج میں جڑ پکڑ رہی ہیں، لیکن کہیں غیر راست طور پر اس کی بازگشت ہمیں کسی عدمی تکلیف میں سنائی نہیں دیتی. میرے نزدیک اردو کے ادیب کا دراصل آج کے پس منظر میں اس کی ماہیت سے آتا ہے، شاید ایک تہذیبی اور تمدنی تسلسل کا شکار ہے جس کے تحت اس صورتحال میں ایک نامیات کے تعلق یعنی انگریزی میں سے کہا گیا تو ایک سسپینڈڈ اینیمیشن کا حصہ ہے یہ فاؤنڈ اور اس کے لکھنے والے. نہ یہ لوگ گزشتہ کے اور معاہدہ کے ادب سے اور زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، نہ وہ صحیح معنوں میں اپنی تہذیب سے جڑے ہیں، نہ ہندوستان کی صورت حال سے جڑے ہیں. اس کی وجہ صدیوں سے ہماری تہذیب کی عام دھارا سے الگ کی ہے. اس کی بنیادی وجہ تہذیبی اور تمدنی معاملات میں کٹ ملائیت کی اندھی ترجیح ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لکھنے والے اتنے بے بس اور اتنے بے حس ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی دل میں احساس نہیں ہے. اگر اس سے ہم آہنگ ہوتے تو ہمارے محیط میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے اور ہمارے ادب میں ایک ایسا ثقافتی اور تخلیقی انقلاب پیدا ہوتا کہ جو صحیح معنوں میں ادب کے مشہور اور اصلی جوہر سے معلوم ہوتا اور جس کی جڑیں ہمارے سماج میں ہمارے احساس کی سرزمین میں پروش کرتی اور ادب کے ایسے نئے شہر کی زمین بنتی کہ جس کی شاخوں میں ہر طرح کے پھول ہوتے. نذیر اکبر آبادی اور میرا جی کی تحقیقات ایسے ہی ادب کی مثالیں ہیں کہ جن کی تحقیقی دریا بہت کم ادیبوں نے کی ہے. خبر کا حل کر دریا ایسے ہی آمیزش عمل کا آئینہ دار ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ادب فارسی سے عربی بدل سے ایسا متاثر ہوا کہ دونوں نظم و نسل نے اسی کو ہمیں آگے رکھا. کسی بھی تبدیلی اور کسی بھی انقلاب کے لیے لکھنے والوں کو اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھولنا پڑے گی اور دور سے دکھائی دینے والے سمندر کی اچھلتی لہروں سے متاثر ہو کر اپنا باغبان کھولنا پڑے گا اور اس کے بعد کے دوران سفر پر نکلنا پڑے گا. سچے عاشقوں کی طرح ہمیں اس لمحے کا انتظار کرنا ہوگا اور اپنے آپ شمع کی طرح چلنا ہوگا بقول بنانا روم. عام وقتہ شروع سوخت. بہت بہت شکریہ. میں انتہائی شکرگزار ہوں ہمارے معزز مہمان کا جو نے مختلف تاریخی حوالوں سے ہمارے عہد کر کے بدلتے برنامے کے حوالے سے بڑا وقیف اور بلیغ اور مفکرانہ خطبہ پیش کیا. ہمارے درمیان جناب انور الدین صاحب اور خالد احمد صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے میں انور الدین صاحب پروفیسر انور الدین صاحب صدر شعبہ اردو حیدرآباد یونیورسٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صدر تحریک علی جناب عزیز اللہ صاحب، چیئرمین انا اردو اکیڈمی، عزت مآب خلیل مامون صاحب، سابق صدر اردو اکیڈمی بنگلور، جناب سراج احمد صاحب رجسٹرار اردو اکیڈمی بنگلور، جناب نعمت اللہ خان صاحب ممبر اردو اکیڈمی بنگلور، اور اس سیمینار کے روح تمام پروفیسر مسعود سراج صاحب صدر شعبہ اردو یونیورسٹی میسور، میرے کرم تمام محسن برادران، محترم پروفیسر نورالدین سعید صاحب، پروفیسر یش شاہ ڈار صاحب، پروفیسر خلیل احمد صاحب، پروفیسر ستار طاہر صاحب، ڈاکٹر محسن داؤد محسن صاحب،
ہندوستان کی دیگر جامعات سے اور دیگر مقامات سے آئے ہوئے اساتذہ صاحبان، خانہ کا حضرات، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج کے اس 2 روزہ سیمینار بعنوان اردو زبان و ادب کا بدلتا ہوا منظرنامہ کہ اس افتتاحی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر اپنی جانب سے اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ تمام کی جانب سے اس سیمینار کی کوآرڈینیٹر پروفیسر مسعود سراج صاحب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اور ایک بہت ہی عمدہ موضوع پر جو آج ہمارے سماج کی سب ضرورت ہے، ادب کی سب ضرورت ہے، اس پر یہ کامیاب سیمینار منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ مسعود سراج صاحب مسلمان ادارے کی شخصیت کا نام ہے۔ وہ جو ارادہ کر لیتے ہیں تو لاکھ مخالفتیں، لاکھ رکاوٹوں کے باوجود بھی اس ارادے پر قائم رہتے ہیں اور ان کا ارادہ چٹان کی طرح موجود ہوتا ہے۔ اور یہ آج کا استعمال اس بات دلیل ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ کام اداروں سے نہیں بلکہ ارادوں سے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان ارادہ ہی آج کی کامیاب سیمینار کی دلیل ہے۔ مسعود سراج صاحب بہت ہی فعال اور بہت ہی ڈائنامک شخصیت کا نام ہے۔ وہ یہ اور بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں مگر جو کام کرتے ہیں بہت ہی ٹھوس اور جامع کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے شہر کوکرناڑ کو اس بات کا خوف حاصل ہے کہ یہاں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے نام ان کے شہروں کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک نام ہے پروفیسر نون سعید صاحب کا، جو بنگلور کا نام آتے ہی نون سعید صاحب کا نام اور میسور کا نام آتے ہی پروفیسر مسعود سراج صاحب کا نام آتا ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات مختلف یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورے کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں بنگلور کا جب نام آتا ہے اور میسور کا جب نام آتا ہے تو پروفیسر نور سعید صاحب کا نام اور پروفیسر مسعود سراج کا نام فوری لوگوں کی زبان پر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی شخصیتیں اتنی محبوب و مشہور ہیں۔ محترم معزز سامعین، ابھی آپ نے سبھی مامون صاحب سے قریبی خطبہ سنا، یہ بہت ہی عالمانہ، پرمغز، فکر انگیز، بسیط اور جامع خطبہ ساتھ میں دیا ہے۔ یہ خطبہ جو ہے ہم نے قریبی خطبے کے دوران سے دیا ہے، اس میں ماضی کی تمام باتوں کو، حال کی تمام باتوں کو اور مستقبل کی بھی تمام باتوں کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ کوئی پہلے انہوں نے پچھنا نہیں چھوڑا، چاہے وہ زبان کے تعلق سے ہو چاہے ادب کے تعلق سے ہو۔ یہ بہت ہی کامیاب کو دیکھ کر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آج کا موضوع ہے وہ خود یہ موضوع آج کی سیمینار کی کامیابی کا دلیل ہے، کیونکہ بدلاؤ زندگی کا اہم اور بہت ہی اہم حصہ ہے، زندگی کی اہم خصوصیت ہے۔ بدلاؤ کے بغیر زندگی بے معنی اور غیر خوشی بھی آتی ہے، غیر فطری بھی آتی ہے۔ ادیب و شاعر جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ اسی سماج اور اسی معاشرے میں رہتا ہے۔ ادب کی جو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، سماج کا عکاس ہے، تفسیر حیات ہے، تنقید حیات ہے۔ تو جو بھی ادیب ہے وہ اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے کٹ کر اپنا ادب تخلیق نہیں کرتا۔ ادیب جو ادب تخلیق کرتا ہے وہ اسی سماج اور اسی معاشرے میں کرتا ہے، وہ خلا میں رہ کے اپنا ادب تخلیق نہیں کرتا، نہ سماج سے کٹ کر سکتا ہے۔ اور آج سماج جو ہے ایک گلوبل ولیج، ایک گورنمنٹ کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج سماج کا تصور ایک شہر یا ایک ملک تک محدود ہو، بلکہ آج سماج جو ہے پوری دنیا سماج کے دائرے میں آ گئی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے نا ہر شخص پر پڑتا ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ادیب ہمارے ادیب و شاعر جو اتنے حساس ہوتے ہیں وہ اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو اپنے ادب میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جو ہمارا ادب جو ہے مختلف نظریات، مختلف رجحانات اور مختلف طریقات کے ذریعے جو آگے بڑھتا ہے اس سے بھی ہمارے ادب کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ مختلف نظریات، مختلف طریقات اور مختلف رجحانات جو ہے یہ عالمی بھی ہوتے ہیں اور مقامی بھی ہوتے ہیں۔ ان طریقات اور رجحانات سے ہمارے ادب کو بہت فائدہ بھی ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رجحان اور ہر تحریک کامیاب ہو، اور بہت سی اس میں بہت سے ادیب ایسے ملتے ہیں ہم کو جو اس تحریک سے یا رجحان سے وابستہ رہ کر ایسا عوامی ادب اور ایسا غیر معمولی ادب تشکیل کیا ہے جو ادب عالیہ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ادب کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہمارا آج کا بدلتا ہوا منظرنامہ جو ہے اسی ماضی کی یاد کی بات ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ادب آج کا ہمارا ادیب
اتنا حساس ہو گیا ہے، اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کو وہ ادب میں پیش کر رہا ہے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے نثر ہو، فکشن ہو، فکشن میں آپ دیکھتے ہیں چاہے افسانہ ہو یا ناول ہو یا شاعری مختلف اصناف میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا کا ہر موضوع جو ہے ہمارے ادب کا موضوع بن رہا ہے، اور ہمارا ادیب جو ہے بہت ہی حساس ہو گیا ہے، باشعور ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہمارا خارج بھی جو ہے بہت ہی حساس اور باشعور ہے، وہ بھی ہمارے ادیب سے مطالبہ کرتا ہے وہ ایسا ادب تخلیق کرے جو آج کے بدلتے حالات کو ان کے سامنے پیش کرے۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے ادب کا بدلتا ہوا منظرنامہ، جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو مخارج نگاہ ہیں جو مخارج پیش کریں گے اس میں مختلف اصناف کے ذریعے وہ جو اصناف جو تبدیلیاں آئی ہیں اور اصناف میں جن ادیبوں نے آج کے حالات کو اپنا موضوع بنایا ہے اس کا بھرپور جائزہ لیا جائے گا۔ تو میں جو وقت آپ کو چکا ہے سب نے کہا ہے کہ مختصر کہا جائے، اس لیے میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس سیمینار کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر اس سیمینار کے کوآرڈینیٹر آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کے سامنے اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں رجسٹرار اردو اکیڈمی جناب خالد احمد صاحب کو خدمت دے رہا ہوں۔ میسور یونیورسٹی شعبہ اردو کی جانب سے اردو زبان کی اردو زبان و ادب کا بدلتا منظرنامہ کے عنوان پر آج یہ دو روزہ قومی سیمینار منعقد جو کیا گیا، اس کے نوجوان میرے استاد محترم جناب پروفیسر مسعود سراج صاحب، ہمارے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر اور مانے ہوئے اردو صحافی بھی رہے ہیں جناب عزیز اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب سے ہمارے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے معافی چیئرمین اور ریٹائرڈ جناب خلیل محمود صاحب، کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ممبر نعمت اللہ صاحب، حیدرآباد یونیورسٹی کے اردو شعبے کے صدر انور الدین صاحب، اردو کے محبان شعراء، ادباء، طلباء جو آج اس محفل میں اس سیمینار میں اس جلسے میں حاضر ہیں، ان سب کا میں خیر مقدم کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کی کوشش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی بہت ہی اعلیٰ درجے پر اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، بہت سے سیمینار، بہت سے ورکشاپ، سمپوزیم، مشاعرے، ادبی مقابلے، کتابوں کی اشاعت، موبائل لائبریری، حاصل مطالعہ، ان سے ملے وغیرہ بہت سے کارآمد پروگرام اردو کی بقا کے لیے جاری وساری ہیں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرمین جو ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحبہ وہ انتخاب کر دی، ان کا ایک بہت ہی دیر خواب تھا۔ جناب مسعود سراج صاحب نے جب اردو کا سیمینار میسور یونیورسٹی میں کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ہم سب بہت زیادہ خوش ہوئے کہ سیمینار اردو کے پروگرامز ایسی جگہ پر کیے جائیں تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ اردو کی فروغ کے لیے ہوگا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ یہاں پر
जो भी हाज़रीन हैं वो अपने आप में एक मदरसा है। बहुत ही बेहतरीन उर्दू मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, शोरा खुतबा मुसन्निफ में जो उर्दू के लिए बहुत ही आला और उमदा काम कर रहे हैं, गज़लों के जरिए, अपनी सहाफ़त के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, अपने अफ़सानों के जरिए अरसे से जिन्होंने उर्दू के वास्ते काम किया है, ऐसी शख्सियत मैं देख रहा हूँ। उर्दू ये जो ज़बान है वो जो सीखा है उसकी है। हम इसे गलती से ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ये कम्युनिटी की ज़बान है। ज़बान चाहे उर्दू हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी हो, रशियन हो, पर्शियन हो, इसे जो सीखता है वो ज़बान उसकी होती है। निजुगा हम ये बात कह सकते हैं कि जो उर्दू में मिठास, जो उर्दू में मज़ा, जो उर्दू में बात करने का, जो सुनने वालों के लिए, कहने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए जो उसका एक अपना ही मुकाम है, वो दूसरे ज़बानों पर आपको नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उर्दू ही सीखें, हम दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखने की कोशिश करें। APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, लर्न ए न्यू लैंग्वेज एंड हैव ए न्यू लाइफ। एक ज़बान सीखने से आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। तो बहरहाल हम उर्दू तो बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत से कॉलेजेस में पहले हुआ चंद साल पहले हुआ करता था कि उर्दू के लेक्चरर्स नहीं है और आप खुद उर्दू पढ़ेंगे तो एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन अब वो भी अलग हो गया है कि उर्दू नहीं है ही नहीं, और आप दूसरी कॉलेज जहाँ पर उर्दू होती है वहाँ पर दाखिला हासिल कर सकते। इस तरीके से उर्दू स्कूलों से और कॉलेजों से गायब होती जा रही है। लेकिन हमें अफसोस और खुदा की अरमानिश होने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चंद सालों से उर्दू के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। समर कैंप्स हो रहे हैं, उर्दू के क्लासेस चल रहे हैं, 2 ही महीने क्यों ना हो, बहुत सी जगहों पर रियासत भर में समर कैंप्स, उर्दू के समर कैंप्स हो रहे हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी से हमने इस बात पर जोर दिया है कि समर कैंप्स किए जाएं और वहाँ पर बाकायदा उर्दू की तालीम को उजागर किया जा सके और सिखाया जा सके, बेसिक सिखाया जा सके। ये 200 साल पुरानी हो या 400 साल पुरानी हो ज़बान है, इसकी मजबूत के लिए हम सब काम करेंगे। हमारे में ये हौसला है, हम ख्वाहिश करते हैं, ये चाहे इसका पाया पुराना हो, पत्थरों का हो, लेकिन हमें इसको नए जिस तरह से पुरानी बिल्डिंगों पर नए पाए और पिलर डाल के बीच में से इसको मजबूत किया जाता है, इस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं इसे। यहाँ पर जितने भी मैं कहूँगा एक्सपर्ट उर्दूदान, बहुत ही अच्छे उर्दूदान को मैं देख रहा हूँ, ये सेमिनार जो यहाँ पर मुनक़िद किया गया, ये जो 2 रोज़ा उर्दू की ज़बान के ताल्लुक से है, यहाँ पर हर शख्स, हर फर्द जो उर्दू में गहराई तक मुताला कर चुका है, वो अपनी जगह जाकर कम से कम ये तो कहेगा कि उर्दू के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ जरूरी है। हम जब तक अपने आप में कोशिश नहीं करेंगे इसको करने की, तो हम सिर्फ दूसरों पर ये कहते रहेंगे कि उर्दू का नुकसान हो रहा है, वो जा रही है, हुकूमत इसका साथ नहीं दे रही है। हम खुद ये सोचें कि हम उर्दू के वास्ते क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों पर बहुत से खुद हमारे बच्चे जो हैं उर्दू के स्कूल्स में नहीं तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल होती है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा फरीज़ा है कि हम अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाएं, वहाँ से उर्दू खत्म हो रही है। ये उर्दू तो नौजवान में बहुत कम हो गई है, सिर्फ हमारे जैसे उम्र रसीदा लोगों में जो पहले से उर्दू पढ़ चुके हैं उनका शौक बाकी है। अब हम इस शौक को बच्चों में उजागर करना है। इस ज़मन में काम करते हुए हमने कर्नाटक उर्दू अकेडमी से सोचा है कि हुकूमत से कोशिश करके प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी पूरे रियासत में उर्दू के वास्ते बाकायदा तौर पर काम किया जाए और
स्कूलों में भी उर्दू के वास्ते स्कूल्स और असاتज़ा के वास्ते काम किया जाए और उस असاتज़ा का तकर्रुर में भी काम किया जाए। जनाब अज़ीज़ुल्लाह भाई साहब ने इस ज़मीन में काम करते हुए हमारी बेंगलुरु की हुकूमत से एक हमने उसका मसौदा तैयार करके वो प्रपोजल गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि यहाँ पर अगर पास हो गया, गवर्नमेंट से मिल गया तो आइंदा इसकी तरक्की होगी। मैं सिर्फ इस मौके पर ही कहूँगा कि इस सेमिनार से हम कोशिश करें कि उर्दू के वास्ते आइंदा चलकर भी इसी तरीके से कोशिश करते हैं और कामयाबी करते हैं। आपका मैं सदर आली वक़ाफ़ जनाब अज़ीज़ुल्लाह भाई सदर अकेडमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि सदर के खिताब से नवाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माफ़ी का खास बात के वक्त पर सेमिनार में पहुंच नहीं सका, इसके लिए मेरी शर्मिंदा। उम्मीद है कि आप माफ करेंगे। दरअसल सुबह वहाँ से रवाना होकर यहाँ पहुँचने का जो फैसला हमने किया था वो यहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि बहुत गलत फैसला था। होना तो ये चाहिए था कि मैं रात में ही निकल कल यहाँ आता और वक्त पर यहाँ शिरकत करता है। मेरे अजीज दोस्त जनाब खलील महमूद साहब, जिनका बहुत ही मुफस्सिल मालूमाती और एक तरह से जजमेंटल के लिए खुतबा आपने सुना। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मौजूद के साथ पूरा इंसाफ करते हुए एक ऐसा खुतबा सादे फरमाया है कि जिससे इस पूरे सेमिनार में आज और कल बहस के कई पहलू निकलते हैं। इख्तिलाफी भी हो सकते हैं, आप उनसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं। यकीनन एक अच्छे सेमिनार के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि कुछ इख्तिलाफी पहलू भी निकले। मतलब उनका ये कहना है बदल अपशुदा हो चुकी है, उसे हम छोड़ उर्दू वालों को चाहिए कि उसे 10-12 हो जाए। जाहिर है इससे हर कोई इत्तेफाक नहीं करेगा। बहुत सौ का ये ख्याल है कि उर्दू की आबरू बदल है और शायद के सारे इम्कान बदल के रास्ते अभी तकमील को नहीं पहुंचे हैं। अभी उसके अंदर बहुत से रास्ते, बहुत सी उम्मीदें और इम्कान बाकी पाकिस्तान में ज़्यादा बदल रहे हैं। कनाडा में बैठकर अहमद मुश्ताक बहुत अच्छी बदल रह रहे हैं। बहरहाल उर्दू की हिंदुस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बहुत ही हकीकत पसंदी से काम लेते हुए उन्होंने रोशनी डाली है। हमारे जो कौमी इदारे हैं, चाहे वो सही अकादमी हो, चाहे कौमी काउंसिल हो, उसकी कारकर्दगी के बारे में भी निहायत जुर्रतमंदी के साथ ख्याल किया है। इसके लिए मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
گرامی، ہندوستان میں جو اردو کی صورتحال ہے وہ تو ایک بڑا موضوع ہے، اور آپ نے اس موضوع پر قومی سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کرتے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جامعات سے ہمارے بہت سینئر پروفیسر حضرات اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں اس پر جناب الدین پروفیسر تشریف رکھتے ہیں، محسوس سراج کو ایک تجربہ کار سینئر پروفیسر ہیں، اور دیگر جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ اس سیمینار میں کھل کر اپنے نہ صرف اپنے مقالے پیش کریں بلکہ بحث اور تبادلہ خیال میں بھی خود کا حصہ لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے حاضرین اور مجھ جیسے ادب کے طالب علم ضرور استفادہ کرنے کے موقع میں ہوں گے۔ جہاں تک ہماری ریاست کا تعلق ہے، اکیڈمی اس وقت ایک سوال اس کے سامنے درپیش ہے کہ کیا ہم محض اردو ادب اور زبان پر کام کرتے رہیں، سیمینار اور سمپوزیم، مشاعرے، قوالیاں، غزل خوانی، غزل گوئی وغیرہ کے پروگرام کرواتے رہیں، یا اردو کو بحیثیت ایک تعلیمی زبان میں، تدریسی زبان کی حیثیت سے اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہم نئی نسل کو اردو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، تب تک یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہماری ریاست میں اردو کا کوئی شاندار اور خوشگوار مستقبل ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اردو زبان کو عوام سے جوڑنے کا کام، نئی نسل کو اردو سے واقف کرانے کا کام، اردو اسکولوں میں بحیثیت ایک زبان کے، بحیثیت ایک ذریعہ تعلیم کے اردو کو باقی رکھنے کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام بھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر آسان ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم اردو اسکولوں کا ہم نے ایک سروے بھی شروع کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مسئلہ دراصل ہے کیا، اس کی قاعدہ پہلو میں، اور اس کی یکسوئی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اکیڈمی بذات خود کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے پورے اردو عوام کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے محسوس کیا کہ آج تک
ہندوستان میں نہ صرف ریاست میسور بلکہ پورے ملک میں اردو کے مسئلے کو کبھی ایک عوامی تحریک کی شکل حاصل نہیں دی گئی. جب تک ہم اسے ایک عوامی تحریک نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اردو کے لیے سڑکوں پر نکل آنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، جب تک ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے حقوق کے لیے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایسے پروگرام یا ایسی نشستیں، ایسی کارروائی جس میں ہم اردو سے محبت رکھنے والے، چاہت رکھنے والے، اردو کا استعمال کرنے والے عوام کو کچھ نہ کچھ ہم نہیں دیں گے، ایک ان کے اشتراک کو اگر ہم قبول نہیں کریں گے، ان کو شامل نہیں کریں گے اپنے سرگرمیوں میں، اپنے کاموں میں، تو ظاہر ہے کہ نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں سیمینار جو ہوتے رہتے ہیں وہ جاری رہیں گے. مشاعرے تو بہرحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سارے ملک میں ہوتے رہے ہیں، جس طرح کی شاعری ہوتی ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. تو صورتحال ہر ریاست کی الگ ہوتی ہے، الگ ہے. دلی یو پی میں اردو تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے، لیکن کتابیں کھل سکتی ہیں، مشاعرے بہت ہوتے ہیں. یہ عجیب صورتحال ہے. جیسا کہ خلیل محمد صاحب نے اپنی گلی کے خطبہ میں کہا، بی اے میں آپ کو اردو بحیثیت مضمون کے لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے کسی بھی سطح پر اپنی تعلیم کے کسی بھی حصے میں اردو پڑھی ہو. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ جامعات میں آپ کو داخلے آسانی سے ہو سکے، اردو کے شعبے باقی رہیں. تو پوسٹ گریجویشن لیول پر تو آپ کو اردو کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں طلبہ مل جائیں گے. ایم فل کے بے شمار کامیاب مقابلے آپ کو مل جائیں گے. لاتعداد پی ایچ ڈی نکلتے رہیں گے. لیکن اردو تعلیم کا کوئی نام نہیں ہے. بنیادی سطح پر، پرائمری اور ہائر پرائمری سطح پر ایک عجیب صورتحال ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست میں کم از کم اردو اسکول باقی ہیں، چاہے ان کی صورتحال جیسی بھی ہو. ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ان اسکولوں کے معیار میں بہتری کس طرح لائی جائے، اساتذہ کو کس طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے پورے کمٹمنٹ اور انوالومنٹ کے ساتھ نئی نسل کو تیار کریں. اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر، حکومت وقت کے ساتھ مل کر اس کے لیے ہم کوئی منصوبہ، کوئی ماسٹر پلان بنا سکتے ہیں یا نہیں. اور اس میں اردو کے چاہنے والوں کو، عوام کو کس طرح اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس تحریک کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ہمارے سامنے سوال ہے. حالانکہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کا اس قومی سیمینار کے عنوان سے کوئی وضاحت تعلق نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام اردو والوں کے لیے بنیادی سوال ہے، بنیادی چیلنج ہے.
اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو مقامی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ جہاں کہیں سے بھی آئے ہوئے ہوں، یہ پیغام کم از کم اپنے ساتھ لے جائیں کہ اگر ہم ہندوستان میں اردو کے مسئلے کو ایک عوامی تحریک نہیں بنا سکتے تو ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، ہم ہمارا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم مجرم قرار دے جائیں گے، کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے۔ آج باوجود اس کے کہ میں بہت دیر سے حاضر ہوں، آپ نے صبر کے ساتھ میری باتیں سنی، مجھے اس اہم قومی سیمینار کی صدارت کے لیے آپ نے منتخب کیا، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے جناب مسعود سراج کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں، شکریہ۔